बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, पिम्स में 15 नौमौलूद बच्चों की शहादत पर पूरा मुल्क सोगवार है। गमज़दा वालदैन में ऐसे भी हैं जिन्हें 4 साल बाद औलाद की नेमत मिली थी। एक ऐसा जोड़ा भी था जिसे 12 साल बाद औलाद मिली थी। इस साने पर हर चेहरा उदास है, मगर कुछ दानिशवर ऐसे भी हैं जो इसे किस्मत का लिखा समझकर कबूल करने की बात कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि इस नाअहल हुकूमत को मुश्किल की इस घड़ी में किसी न किसी तरह रेस्क्यू किया जा सके। कोई इन दानिशवरों को बताए कि सिर्फ हस्पताल के बिस्तर ही नहीं, इस कौम का गरीब हर जगह मर रहा है, इस कौम का आम आदमी हर जगह मर रहा है। उनकी किस्मत ऐसी ख़राब है कि हर जगह मौत ने उनके लिए फंदे लगा रखे हैं। जो बच्चे बदकिस्मती से पिम्स हस्पताल की नर्सरी में मारे गए, अगर वहाँ से बच जाते और मज़ीद चंद साल की ज़िंदगी पा भी लेते तो किसी खुले मैनहोल में गिर कर मर जाते या बिजली के किसी खंभे से लग कर जान गंवा बैठते। यहाँ तो जगह जगह बदकिस्मती फन फैलाए मौत बांट रही है आम आदमी, गरीब आदमी, जिसकी कोई औकात और हैसियत ही नहीं है इस मुल्क में। कसम खुदा की, जितनी बेकदरी, बेतौकीरी इंसानियत की, और इंसानियत की जब मैं कहता हूँ तो एक आम आदमी की, गरीब आदमी की, इस मुल्क में है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। इतनी बेतौकीरी हो गई है कि गरीब आदमी अपनी इज्जत करना छोड़ गया हुआ है, उसको अपनी जान की कदर भी नहीं रही। हम आए रोज़ देखते नहीं कि आम लोगों के बच्चे घर से हसूल तालीम के लिए निकलते हैं और रास्ते में उन्हें कोई डंपर कुचल देता है या किसी अमीरजादे की रेस लगाती गाड़ी के नीचे आके मारे जाते हैं और खामोशी इख्तियार कर लेते हैं बाद में उसके लवाहिकीन। पिम्स में जो नौमौलूद मारे गए, ये इसलिए भी शायद बदकिस्मत है कि उनकी वल्दियत के खाने में किसी तुर्रम खान या किसी इक़्तिदार और इख्तियार रखने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ था। गरीब के बच्चे गलत टीका लगने से मर जाते हैं, किसी रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक ना होने से मर जाते हैं, या फिर किसी धमाके में लुक़मा अजल बन जाते हैं। ये बेचारे कहाँ कहाँ मौत को चकमा देते हैं, कभी अंदाज़ा लगाया आपने? ये आम पाकिस्तानियों के आम बच्चे थे, और ऐसे बच्चे ज़िंदगी भर मौत से सिर्फ एक कदम दूरी पे होते हैं। एक लम्हा पहले पता नहीं होता कि उनका अगला कदम जो है वो मौत की वादी में होगा। ये कभी अस्पताल में आप देखें मारे जाते हैं, कभी यूनिवर्सिटी कैंपस में मौत इनका इस्तकबाल करने के लिए खड़ी होती है, ये बाज़ारों में मारे जाते हैं, चौराहों में मारे जाते हैं। ये ऐसे बदकिस्मत हैं बेचारे कि मस्जिदों में मारे जाते हैं, क्योंकि उनकी बदकिस्मती उनकी पैदाइश के साथ ही शुरू हो जाती है। ये ऐसे वालदैन के घरों में पैदा होते हैं जिन्हें कभी अपनी इज्जत नफ्स मारनी पड़ती है, कभी अपनी गैरत मारनी पड़ती है, इसीलिए तो खामोशी का रास्ता इख्तियार करते हैं। ये ऐसे घरानों के फ़र्द बनते हैं जहाँ ज़िंदा रहने के लिए रोज़ कई बार मरना पड़ता है। ये ऐसे घराने हैं जहाँ बच्चे सिर्फ माँ की कोख में ही महफूज हैं। जैसे ही ये दुनिया में आते हैं उनकी ज़िंदगी तरह तरह के ख़तरात में घिर जाती है। जिन वालदैन के नौमौलूद पिम्स की आग में झुलस कर मारे गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है दिल की गहराइयों से कि उनको सब्र जमील अता फरमाए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शहर इक़्तिदार की। बल्कि शहर इक़्तिदार से पहले बात उसकी भी करेंगे जो आप वीडियो दिन भर देखते रहे हैं, सारे लोग सोशल मीडिया पे देखते रहे हैं और सब्र करते रहे हैं या पता नहीं क्या बर्दाश्त करते रहे हैं। वो हैं वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब का, जो जिस अंदाज़ में वो गुफ्तगू कर रहे हैं। कल तक तो शायद लोगों को कम गुस्सा था, परसों रात तक। कल और आज जब ये देखा है लोगों ने उस वीडियो क्लिप का जिसमें वो कहते हैं आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, उस वक्त तक सिर्फ कैमरा जो था वो वीडियो वायरल थी जिसमें उनका चेहरा शरीफ नज़र आ, मुबारक चेहरा नज़र आ रहा था। सामने जो एक बारेश आदमी जो गुफ्तगू कर रहा है जिसके साथ, जिसको कह रहे हैं गुस्से के आलम में मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं, उस वक्त तक गालिबन जो है वो वीडियो क्लिप वायरल नहीं हुआ था जिसमें वो बारेश चेहरे वाला बंदा, वो तो हम ये समझ रहे थे कि जर्नलिस्टों को कह रहे हैं। एक गरीब और बुजुर्ग के साथ वो इस अंदाज में, पता नहीं कब तमीज़ आएगी इस शख्स को। मैं नर्म से नर्म लफ्ज़ों में यही कहता हूँ, पता नहीं कब तमीज़ आएगी इस बंदे को बात करने की। पहले तुम्हारी एक वीडियो वायरल है, बरसों से तुम्हारा पीछा कर रही है, तुम्हें बात करने की तमीज़ नहीं है। हद हो गई। एक साने से गुजरे हुए लोग हैं, उन्होंने बच्चे गवा दिए अपनी नज़रों के सामने और दरवाजे खटखटा रहे हैं और अंदर उनके बच्चे जलकर भुन रहे हैं, और आपको ज़रा भी एहसास नहीं है मुस्तफ़ा कमाल साहब कैसे बात कैसे करनी है।
آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے تھی, آپ کا سر جھکا ہوا ہونا چاہیے تھا. آپ سے بہتر تو وہ وہاں کی پمس کی ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی, گائنوکالوجسٹ, جو بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ہم اور ہماری پوری ٹیم ان بچوں کے والدین سے شرمندہ ہے. ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی, ہم شرمندہ ہیں, ہم شرمندہ, ہماری غلطی ہے یا نہیں یہ بعد میں تعین ہوگا, ہم شرمندہ ہیں, ہم بہت شرمندہ, ہم معافی مانگتے ہیں. اور وزیر صاحب آپ میں حد ہے, ویسے حد ہے, بہت افسوس کی بات ہے. اچھا ناظرین چھوڑیں, اب شہر اقتدار کی بات کرنے لگا تھا, جہاں معاملات جو ہیں وہ کئی ہفتوں سے بہت زیادہ پیچیدے ہیں, الجھے ہوئے ہیں, اور ابھی تک ان کے سلجھنے کے کوئی آثار بھی نظر نہیں آ رہے. حکومت کی پریشانیاں پہلے ہی بہت زیادہ تھیں, مگر اب دو خبریں ایسی سامنے آئی ہیں جس کے بعد نون لیگ گھبراہٹ کے شاید اگلے مقام تک پہنچتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پہلی خبر یہ ہے ناظرین کے پس پردہ عمران خان سے بات چیت جاری ہے, ہاں جاری ہے, اور میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں, لیکن آگے جو خبر سنانے لگا ہوں اس کی ضروری نہیں کہ پوری طرح میں اس کی تصدیق کروں. کہا جا رہا ہے کہ جی خان صاحب کو منانے کی کوششیں جاری ہیں کہ وہ کسی طرح بنی گالا شفٹ ہو جائیں, کچھ عرصہ خاموشی اختیار کر لیں, ان کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. بڑے عرصے سے ہم سن رہے ہیں. ذرائع کہتے ہیں کہ دو عام شخصیات کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو قائل کریں. ان میں سے ایک کہا جا رہا ہے کہ جی سابق جنرل ہیں, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے عمران خان سے ان کے بہت اچھے مراسم ہیں, اور دوسرا ناظرین کوئی اوورسیز پاکستانی ہے. اب جس اوورسیز پاکستانی کا نام لیا جا رہا ہے ناظرین ان خبروں میں, میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے عمر بھر جو ہے وہ عمران خان کی شکل بھی نہیں دیکھی, عمران خان سے کبھی ملاقات نہیں کی. ہاں عمران خان صاحب جب باہر گئے ہوں تو کہیں ان سے ملاقات ہوئی ہو, یہاں پہ عمران خان سے ملاقات ان کی نہیں, لیکن بتانے والے بتا رہے ہیں کہ جی اسی شخصیت سے ایک بار پھر درخواست کی گئی ہے کہ عمران خان کو منائیں, کیونکہ وہ جیل میں 3-4 بار پہلے بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں عمران خان سے. میں آپ کو تصدیق اس بات کی تردید کر رہا ہوں اس خبر کی, اور اس بات کی تصدیق کر رہا ہوں کہ اس شخصیت کی عمران خان سے کبھی بھی کوئی جیل میں تو کیسے پہلے بھی شاید ملاقات نہیں ہوئی. اور کہا جا رہا ہے کہ جی وہ شخصیت جو ہے وہ بنی گالا جانے کے لیے راضی کر رہی ہے اور تقریباً مان گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری شخصیت کا, جنرل صاحب کا میں نہیں نام جانتا, ان شخصیت کے حوالے سے تو میں پورے یقین کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. تو ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں بلکہ ڈیل کے تاثر کے بھی خلاف ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک انہیں عدالتیں ضمانت نہیں دیتی وہ جیل سے کہیں نہیں جائیں گے. اب یہ 50% یہ خبر درست ہے, لیکن جس شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے اس کی میں تردید کر رہا ہوں. بہرحال ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کسی نہ کسی طرح کے عمران خان کو منا لیا جائے. اس حوالے سے دوسری خبر یہ ہے ناظرین کے اسٹیبلشمنٹ کی عام طور پہ سمجھا جاتا ہے, جن کو ترجمانی کرنے والے محترم جناب منیب فاروق صاحب, وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اپنے پتے درست انداز میں کھیلے تو ان کے لیے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. بشرا بی بی کو بھی ہسپتال منتقل کیا جا سکتا ہے, جس کے بعد ضمانت بھی مل سکتی ہے. ناظرین یہ وہی منیب فاروق ہے جو چند روز قبل یہ پیغام دے رہے تھے کہ عمران خان کے نام پر اب کراس لگ چکا ہے, اور یہ چند روز میں کیا معجزہ ہو گیا. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا موقف بیان کرنے والے جو ہیں وہ برف نہیں گلیشیئر بھی پگھلنے کی خبریں دے رہے ہیں. بہرحال اس میں بھی بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ خبریں جان بوجھ کے شاید اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں کہ بشرا بی بی اور عمران خان یا دونوں کے خاندانوں کے درمیان تھوڑی سی خلیج پیدا کی جا سکے کہ جی بشرا بی بی کو رہا کیا جا رہا ہے. بہرحال دیکھ لیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. ایک خبر یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی کی روزانہ ملاقاتیں بھی کرائی جا رہی ہیں. یقین کریں یہ کام بھی جو ہو رہا ہے, اگر یہ درست ہے, یہ خبر ٹھیک ہے, تو یہ بھی نون لیگی حکومتوں سے, ساری حکومتوں سے, یعنی فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ سے بالا ہو رہا ہے. ایسی خبروں کی وجہ سے حکومتی کیمپوں میں بہت زیادہ پریشانی ہے. پتہ نہیں خبریں ٹھیک ہیں کہ نہیں, لیکن نون لیگ کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. اس پر پریشانی کا اظہار رانا ثناء اللہ نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سانحہ 9 مئی پر جو حملہ تھا وہ نہ اسے معاف کیا جائے گا نہ بھلایا جائے گا. فیض حمید کو بھی 9 مئی پر چارج شیٹ کیا جائے گا, کچھ اور لوگوں کو بھی کیا جائے گا. رانا ثناء اللہ کے اس بیان سے لگتا ہے کہ پریشانی میں ان کے پاس سوائے 9 مئی کے اور کوئی بیانیاں رہا نہیں ہیں بیچنے کے لیے. فیض حمید کے حوالے سے ڈی جی ISPR واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے خلاف جتنے مقدمات تھے سب نپٹا دیے گئے ہیں. اچھا ناظرین, نون لیگ کے لیے اور بھی خبریں کافی پریشان کن ہیں, جن میں سے ایک تمام اپوزیشن جماعتوں کا ایک جگہ پہ جمع ہونا اور بالکل مختلف انداز میں جمع ہونا ہے. اس بار بالکل باڈی لینگویج ہی اور ہے اپوزیشن جماعتوں کی. نون لیگ کو سب سے زیادہ پریشانی اس بات پر ہے کہ مولانا فضل الرحمان ان کے ہاتھ سے نکل کر اپوزیشن اتحاد کا حصہ بننے جا رہے ہیں. اب خبر یہ ہے کہ مولانا ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کرنا چاہتے ہیں, جس میں سوائے نون لیگ کے تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی.
یہ نہیں ہے وہ پیپلز پارٹی والی لائن ذہن میں رکھیں، مولانا فضل الرحمان پلس پیپلز پارٹی، یہی پریشانی ہے نون لیگ کو۔ نون لیگ کے لیے ایک بڑی پریشانی ان کے اپنے وزیر داخلہ محسن نقوی بھی بنے ہوئے ہیں۔ حکومت کا خیال یہ ہے کہ ان کے خلاف جتنی بھی ہلچل ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں محسن نقوی ہیں۔ حکومت کا خیال ہے کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل میں شفٹ کرنے کی یقین دہانی بھی محسن نقوی نے پی ٹی آئی قیادت کو کرائی تھی، اور اب بھی وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ پس پردہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کی کوششیں وہ محسن نقوی صاحب جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حکومت کا یہ بھی خیال ہے کہ محسن نقوی نے ہی پی ٹی آئی قیادت کو یہ خبر پہنچائی ہے کہ مریم نواز عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کی سب سے بڑی مخالف ہیں۔ یہ خبر ملنے کے بعد ہی تحریک انصاف نے توہین عدالت کی درخواست میں محسن نقوی کا نام شامل نہیں کیا۔ اب توہین عدالت کی درخواست 16 ستمبر کو فکس کرنے کے بعد چیف جسٹس کے فیصلے کے خلاف ڈاکٹر عظمیٰ خان نے، عمران خان کی ہمشیرہ نے، ارلی ہیئرنگ کی ایک اور درخواست دائر کر دی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ درخواست اسی ہفتے یا آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ تحریک انصاف نے دوبارہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست ڈال کر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی ایک مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اب اگر چیف جسٹس دوبارہ درخواست مسترد کرتے ہیں تو حکومت کو ملنے والی نفرت کو شیئر کرنے کے لیے وہ خود اس کا مطلب ہے کہ اپنے کندھے پیش کریں گے۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ عدالتی سماعت سے پہلے ہی عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے کے لیے نہایت سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ پیمز میں پیش آنے والے واقعے کے بعد حکومت کا موقف مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے، اس لیے حکومت کو ان کے حامی بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ توہین عدالت سے بچنے کے لیے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل منتقل کر دیا جائے، چاہے 2-3 دن کے لیے کر دیا جائے، چاہے 1 دن کے لیے کیا جائے، لیکن ایک دفعہ ضرور کر دیا جائے۔ اچھا ناظرین، عمران خان کو عدالت شفٹ کرنے کے کیس کو خراب کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ بھی برابر متوازی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ وہ کیسے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمران خان کی طرح 3 قیدیوں کی پرائیویٹ ہسپتال میں علاج اور بیرون ملک ٹیلی فونک گفتگو کی درخواستوں پر 1.5 گھنٹے کے فریقین کے دلائل کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محمد آصف نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ قیدیوں نے پرائیویٹ ہسپتال میں علاج اور بیرون ملک ٹیلی فونک گفتگو کے عمران خان کیس میں سپریم کورٹ کے عبوری حکم کی کو پریسیڈنس بناتے ہوئے اس کی روشنی میں درخواستیں دائر کی ہیں۔ اب 23 اگست کو شاید کیس فائل ہوا اور 24 اگست کو نوٹس ہو گیا، آج 26 اگست کیس مکمل بھی ہو گیا۔ ملی بھگت سے چلنے والے اس کیس میں اس قدر جو تیزی ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق دنوں میں اس نقطے پر معاملہ جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت پہنچتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ آرٹیکل 199 کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر 3 قیدیوں کی پرائیویٹ ہسپتال منتقلی کی ریٹ پٹیشنز کا جو بھی فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی، دونوں میں سے ایک فریق اس کو سپریم کورٹ نہیں بلکہ وفاقی آئینی عدالت لے کر جائے گا، کیونکہ ریٹ کے بعد فورم جو ہے وہ آئینی عدالت ہے۔ پھر وہاں جو طے ہوگا وہ سپریم کورٹ پر بائنڈنگ ہوگا۔ اس دوران سپریم کورٹ سے عمران خان کیس کی فائل وفاقی آئینی عدالت بھی منگوائی جا سکتی ہے، یا 16 ستمبر سے پہلے اگر آئینی عدالت کی کوئی آبزرویشن آ گئی تو صورتحال جو ہے وہ نیا رخ اختیار کر لے گی۔ اچھا ناظرین، لیکن آزاد کشمیر الیکشن کے حقیقی نتائج بھی سامنے آ گئے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ پورے آزاد کشمیر میں اس قدر سیاسی بے چینی کیوں ہے۔ نون لیگ کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب نے افتخار گیلانی کو آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم بنانے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ وہی افتخار گیلانی ہے جن کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے محترم میاں محمد نواز شریف صاحب خود مظفر آباد گئے تھے اور ان کے حلقے میں جلسہ بھی کیا تھا، مگر اس کے باوجود افتخار گیلانی الیکشن میں ہار گئے تھے، جس کے بعد انہیں ٹیکنوکریٹ کی نشست سے منتخب کرایا گیا تھا۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کے لیے رات گئے ہونے والا نون لیگ کا جو اجلاس ہے وہ بھی اختلافات کا شکار ہو گیا۔ پہلے سے نامزد وزیر اعلیٰ نون لیگ کے شاہ غلام قادر کو جب صدر آزاد کشمیر کے عہدے کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ جی افتخار گیلانی کی نامزدگی کسی اور جگہ سے آئی ہے۔ نون لیگ جو ان دنوں سخت پریشانی کا شکار ہے، قائد محترم نواز شریف نے اس موقع پر پس پردہ قوتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی بہتری کے لیے افتخار گیلانی کی نامزدگی کو فوری طور پر قبول کر لیا، اور نون لیگ کے 2 دیرینہ ساتھیوں شاہ غلام قادر اور راجہ فاروق حیدر کی قربانی دینے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگایا۔
ویسے نون لیگ جس طرح آزاد کشمیر میں الیکشن میں جتوائی گئی ہے اس کے بعد وہ اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں تھے بھی نہیں، سیدھی بات ہے۔ تازہ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے فیصلے سے شاہ غلام قادر بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اور وہ بھی ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے پر اتر آئے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے بھلا کہ کون سا ووٹ اور کون سی عزت؟ فی الحال بہرحال صدمہ بہت گہرا ہے، اس لیے وہ پریشانی میں نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہی شاہ غلام قادر خود افتخار گیلانی کو وزارت عظمیٰ کے لیے ووٹ دیں گے، اور جب افتخار گیلانی بھاری اکثریت سے وزیر اعظم بن جائیں گے تو شاہ غلام قادر بھی اپنے زخم چاٹتے ہوئے صدارت کا منصب بخوشی قبول کر لیں گے، اور کہیں گے، دل میں کہیں گے کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی سے۔ بس ثابت ہوا جس نے بھی مسلم لیگ نون میں رہنا ہے اسے اپنی قیادت کی طرح عزت نفس، سیاسی غیرت اور خودداری کو ذبح کرنا ہوگا۔ ناظرین، آخر میں رحمان فارس کے چند بہت خوبصورت اشعار: یہ غم نہیں کہ وہ مجھ سے وفا نہیں کرتا، یہ غم نہیں کہ وہ مجھ سے وفا نہیں کرتا، ستم تو یہ ہے کہ کہتا ہے جا نہیں کرتا، یہ شہر ایسے حریصوں کا شہر ہے کہ یہاں فقیر بھیک لیے بن دعا نہیں کرتا، زباں کا تلخ ہے لیکن وہ دل کا اچھا ہے، زباں کا تلخ ہے لیکن وہ دل کا اچھا ہے، سو اس کی بات پہ میں دل برا نہیں کرتا۔ شہید عشق کی سرشاریاں ملاحظہ ہوں، شہید عشق کی سرشاریاں ملاحظہ ہوں، گلا کٹا کے بھی خوش ہے گلا نہیں کرتا، گلا کٹا کے بھی خوش ہے گلا نہیں کرتا۔ سوال عشق پہ لمبی کہانیاں نہ سنا، سوال عشق پہ لمبی کہانیاں نہ سنا، مجھے بتا کہ تو کرتا ہے یا نہیں کرتا، مجھے بتا کہ تو کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔